नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया खाकसार, बुजुर्गों, नौजवानों और मेरे अहले वतन, मेरी तरफ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौका 8 सितंबर बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा खाकसार तहरीक लाड़काना के इस हफ्तावार इज्तिमा से मुखातिब हूँ और दुनिया खाकसार और अहले वतन से भी इसी तवस्सुत के साथ आप सब से मुखातिब हूँ और मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं और जो माशी पोजीशन है इस वक्त मुल्क की और जो सियासी पोजीशन है, इस पर मुख्तलिफ ख़यालात बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के इक़दामात, इस्लाही इक़दामात मौजूदा हुकूमत और हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सालार ने उठाए हैं, उसके तनाजुर में आज हमारी गुफ्तगू होगी कि उसको किस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर हम आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए एक मरबूत निज़ाम का होना ज़रूरी है। इस इस्लाहात का और इन तमाम चीज़ों का जो पिछले दिनों सपा सालार ने कराची में और लाहौर के ताजिर तबके के साथ मुखातिब होते हुए जो बातें कहीं और जिस तरह स्मगलिंग को रोकने के लिए, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए और मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करने के लिए और जो इस्लाहात की तरफ सोचा जा रहा है, कॉरपोरेट बुनियादों पर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, माइनिंग्स को के अंदर सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से जो चीज़ें सामने आई हैं वो काबिल सताइश हैं और उन पर गुफ्तगू भी हो सकती है और उससे पाकिस्तान के मसाइल को हल भी किया जा सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह से रखा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन की बाज़गश्त भी हो रही है कि 2 दिन कबल बल्कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं उन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस के तहत 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर वक्त पर होते हैं या थोड़ी सी ताख़ीर से होते हैं तो उसके बाद आने वाली हुकूमत क्या इन इस्लाहात को जिसका ऐलान अब किया जा रहा है उसको बरकरार रख सकेगी। ये सारे सवालात हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक सवालिया निशान की तरह कौम के सामने मौजूद हैं और जिनका जवाब देना ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को हम अपना इस गुफ्तगू के अहाते में लाएंगे कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और जो इस्लाही इक़दामात उठाए जा रहे हैं इसको मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह से चलाया जा सकता है। क्योंकि जो भी हुकूमत इलेक्शन के बाद आएगी वो पिछली किसी भी सियासी हुकूमत की लाइंस को देखते हुए वैसा ही इक़दामात उठाएगी और इस तरह से तो मसाइल हल हो ना हुए हैं पिछले 7 अशरों में, ना अब होने का कोई इंदिया नज़र आ रहा है या कोई उम्मीद नज़र आ रही है। इन सारी चीज़ों को हम बड़े एक क्लोजली उसमें देख रहे हैं कि भाई इसमें खाकसार तहरीक का क्या नुक्ता नज़र है, खाकसार तहरीक क्या सोच रही है, खाकसार तहरीक इस सारे प्रोग्राम को या मौजूदा सियासी सूरत हाल को, मुआशी सूरत हाल को किस तनाजुर में देख रही है। क्योंकि खाकसार तहरीक इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, इस सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। हम एक इस्लाही तहरीक हैं और एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जिसमें सियासत का कोई लेना देना नहीं है। हम खिदमत खल्क हमारा शुआर है। अब इन सारी चीज़ों का अहाता खाकसार तहरीक अपने फ्रेमवर्क में किस तरह से देख रही है, किस तरह से करना चाहती है, उसका पूरा खाका खाकसार तहरीक के पास पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। पहले भी हम एक निज़ाम की बात कर रहे थे, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि जो भी इस्लाहात की जाए उसको किसी निज़ाम के साथ मरबूत किया जाए, उसको किसी निज़ाम के साथ जोड़ा जाए, वरना जो भी इक़दाम उठाया जाएगा वो आर्जी होगा। और फिर जिस तरह की माफियाज काम कर रही हैं मुल्क के अंदर, वो फिर उसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तहत, उसी करप्ट फरसुदा निज़ाम के तहत फिर से अपनी उन्हीं लाइंस पर चलना शुरू हो जाएंगी। अब जो इस्लाही इक़दामात उठाए गए और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात जो है मनी एक्सचेंजर्स और मनी एक्सचेंज मार्केट के तनाजुर में उठाए गए तो डॉलर तकरीबन 22 रुपए नीचे चला गया। यानी कि ये खुद साख्ता थी और डॉलर को कोई माफिया कंट्रोल कर रही थी और ये डॉलर मुल्क की इस्लाह के बजाय किसी सरमायादार, किसी अशराफिया क्लास
نے جس نے اس کو کنٹرول میں لیا تھا اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا. اب جب ان پر سخت ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ایک دو دنوں کے اندر اندر ڈالر جو ہے وہ 20-22 روپے نیچے چلا گیا اور مزید نیچے جانے کے اشارے مل رہے ہیں. لیکن ایک سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ میں مستقل بنیادوں پر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اصلاحات کی جائیں گی, نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ الیکشن کے بعد آئے گی پھر وہ پرانی لائنز پر چلی جائے گی اور پھر وہی نظام, وہی سسٹم, وہی کرپشن, وہی سب کچھ. تو یہ عارضی جو اقدامات ہیں یہ مستقل بنیاد پر قوم کو اس کے پیروں پر کھڑا ہونے نہیں دیں. ان مافیاز کے خلاف ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی مربوط نظام کا ہونا ضروری ہے, ایک سسٹم آف گورننس کی ضرورت ہے. کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اوپر سے اس کرپشن کو ختم کرنے سے اوپر سے کوئی اقدامات نہیں دیے جائیں گے, اس کو نیچے سے ختم کرنے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی, ایک سسٹم آف گورننس دینا پڑے گا, لوگوں کی ذہنی فکری تربیت کرنی پڑے گی, قوم کو قوم بنانا پڑے گا, قوم کے نوجوانوں کے اندر پاکستان اور پاکستانیت, مسلمان اور مسلمانی کے اس جذبے کو اجاگر کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ نظام ان ساری چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہا جو اس وقت رائج العمل ہے. اس سے کرپشن ابھر کر سامنے آئی ہے اور اس نے ملک کی جڑوں کو کمزور کر دیا ہے. یہ بات سالم حقیقت بن چکی ہے. قرضے ہمارے اوپر اتنے چڑھ گئے ہیں, آئی ایم ایف ہو, دوسرے اس طرح کے جتنے ادارے ہوں, ان کے قرضہ جات پر اب حکومت چل رہی ہے. قرض کو اتارنے کے لیے پھر مزید قرض اٹھائے جا رہے ہیں. اس طرح سے یہ اکانومی کس طرح سے سسٹینڈ کرے گی, کس طرح سے چلے گی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ قوم اگر قرضوں پر ہی چلنا تھا تو پھر یہ ملک کی تمام اکانومی, تمام معیشت, بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی سالمیت ان بے پناہ قرضوں کی وجہ سے یرغمال ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری اپنی ایٹمی قوت تک بھی کسی دن وہ صورت اختیار کر جائے گی کہ ہمیں اس کو کہیں رول بیک نہ کرنا پڑے. ان ساری چیزوں کو قوم کے سامنے خاکسار تحریک پیش کر رہی اور ہر ہفتے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں قوم کو کہ تم کس ہلاکت کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے. دن بدن اس ہلاکت کے گڑھے میں قوم گرتی چلی جا رہی ہے اور سیاسی رساکشی نے, سیاسی افراتفری نے, سیاسی طور پر اس تمام سینیریو کو جو اس وقت سیاسی بنیادوں پر کھڑا کر دیا ہے, قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے درست راستے کو اختیار کر کے اپنے لیے کوئی نجات کا راستہ تلاش کرے. اسی لیے خاکسار تحریک پہلے روز سے ایک سسٹم کی بات کر رہی ہے اور وہ سسٹم بنیادی طور پر ایک محلے سے شروع کرنے کی بات کر رہی ہے. کمیونٹی بیسڈ ہے, خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے, خدا خوفی اس تمام سسٹم کا حصہ ہے. بلند کرداری کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ قوم کے کردار کو اس محلے میں کس طرح سے اجاگر کر کے اوپر لایا جا سکے تاکہ اس کرپشن کو جو 70 سال سے اس ملک کی جڑوں کے اندر بیٹھ گئی ہے, ہر شخص اپنے ذاتی تحفظ کے لیے جی رہا ہے. قوم کا درد اس کے سینے میں نہیں ہے, نہ قوم, نہ پاکستان, نہ کوئی اور چیز اجتماعی نقطہ نظر سے اس کے دل و دماغ میں موجود ہے. صرف دنوں کے منانے تک سرخ ہر ایک پاکستانی جھنڈے سینے پر لگا لیتے ہیں یا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں یا ایسے پروگرام ٹی وی پر چلا دیے جاتے ہیں, لیکن پورا سال وہ پاکستانیت, وہ مسلمانی, وہ تمام اخلاقی قدریں جو ایک زندہ قوم میں ہونی چاہیے وہ ناپید ہو کر ختم ہو چکی ہیں. کرپشن قوم کی رگ و ریشے میں داخل ہو چکا ہے. تبھی سپا سالار نے کہا کہ یہ سیاسی تنظیمیں یا سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں کوئی بھی
کوئی بھی عنصر ایسا نہیں ہے جو مخلص ہو پاکستان کے ساتھ. یہ باتیں باشگاف الفاظ میں آ رہی ہیں، میڈیا کا حصہ بن رہی ہیں، اس تناظر میں کچھ تردیدیں بھی آئی ہیں، لیکن حال حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ یہ پورا سیاسی نظام حکومت، کیونکہ خاکسار تحریک نے کبھی کسی سیاسی شخصیت پر یا کسی سیاسی جماعت کا نام لے کر کبھی تنقید نہیں کی. خاکسار تحریک اس نظام، اس پولیٹیکل سسٹم آف گورننس پر کھل کر تنقید کرتی آئی ہے، کرتی رہے گی، اور اس چیز کو قوم کے سامنے پیش کرتی رہے گی کہ تم جس سیاسی نظام کا حصہ بن کر، اور اس سیاسی نظام کا حصہ جو تقسیم کرو اور حکومت کرو پر ہے، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت ہے، اس کے تحت اگر تم نے پھر سے اسی سیاسی نظام میں جا کر اس کا حصہ بن کر اس نظام کو پھر سے طاقتور کیا تو پھر موت تمہارا مقدر ہے. یہ یقینی طور پر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور کھلے بندوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس سسٹم کا حصہ جب تک تم رہو گے، اس موت مار مہنگائی سے، اس معاشی بدحالی سے، اس بھوک سے، اس ننگ سے، اس افلاس سے، اس تنگ دستی سے، ان بیماریوں سے، ان تمام تباہیوں سے نبرد آزما ہوتے رہو گے، اور تم تباہ و برباد ہوتے رہو گے. وہ اشرافیہ کلاس، وہ جاگیردار کلاس، وہ تمام سیاسی نظام کا حصہ بن کر تمہارے رگوں میں سے تمہارے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیں گے. یہ بات میری یاد رکھنا. میں خون مشرقی ہوں، میں خون مشرقی ہو کر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، علل اعلان یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جس نظام کا تم حصہ ہو، جس سسٹم آف گورننس کا تم حصہ ہو، اس میں تمہاری موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے. اب بجلی ہی کو دیکھ لو، بجلی کا رونا رو رہے ہو. انہوں نے بجلی کی تمام سفارشات آئی ایم ایف کو بھیج دی، جو رد ہو کر واپس آ گئی. ساتھ میں یہ چیز اس آئی ایم ایف کے اعلانیے کے ساتھ آ گئی کہ بجلی کے ریٹ تو سیم رہیں گے، گیس کے ریٹ کو 50% تک بڑھا دو. اب اگر 50% پھر گیس کے نرخ بڑھتے ہیں تو آگے سردیاں آ رہی ہیں. ان گرم علاقوں میں بجلی کے ذریعے تم موت کے منہ میں جا رہے ہو، تمہاری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، تم اپنے گھر کی تمام چیزیں بیچ بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہو. آگے سردیوں میں پھر گیس کے لیے یہی کام شروع ہو جائے گا. یعنی کہ تمہاری تمام معیشت اب آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھی جا چکی ہے، جس کا اندیا آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے تک اسی چینل کے ذریعے میں کرتا رہا ہوں. اور مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا، تقسیم ہند کے وقت کہا تھا، تمہیں جو چیزیں واگزار کر کے سامنے تمہارے گوش گزار کی تھی وہ تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل نہ کیا، جس کی سزا کے طور پر آج تم اس صورت میں آ چکے ہو کہ غلامی تمہارا مقدر ہے. آج بھی اس غلامی کے اس نظر نہ آنے والی زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو. ہاں پاکستانیوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سن لو، تم اس نظر نہ آنے والی زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو. موت تمہارے اوپر مسلط ہے، معاشی موت. قوموں پر اب نہ زلزلے آ رہے ہیں، نہ بارشیں آ رہی ہیں، نہ طوفان آ رہے ہیں. اس طرح کے یہ بڑے سائنٹیفک عذاب تمہارے اوپر ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم پر لاگو کیے جا رہے ہیں. طاقتور قوموں نے کمزور قوموں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، جس کا ابتدا کرونا سے ہوئی تھی، 2020 سے ہوئی تھی. اس وقت کہا گیا تھا کہ دنیا کی 7 ارب آبادی کو کم کر کے اس کو 2.5 سے 3 ارب کی آبادی تک لانا ہے آئندہ 50 سالوں میں. پھر مرے گا کون؟ کیا وہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جو اپنے ایک ایک باشندے کی قیمت جانتے ہیں اور اس باشندے کی جان کی حفاظت کے لیے وہ ہر قوم سے لڑ جانا جانتے ہیں؟ مرے گی وہ قوم جو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور دفاعی طور پر کمزور ہوگی. تم پھر اس تناظر میں اپنے گرد دیکھو کہ تمہاری حالت زار کیا ہے. کیا موت کہ وہ قدم تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں یا کسی اور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تمہارا ہمسایہ بھارت
وہ چاند کو جا کر پہنچ گیا اور تم کہاں کھڑے؟ یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے تمہیں ہر ہفتے بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اور قوم کو دعوت عمل دیا جاتا ہے۔ صرف ہم تنقید نہیں کر رہے، ری امیجننگ آف پاکستان کے تصور میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اس سسٹم اور اس سسٹم کی برائیوں پر بات کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کو صحیح طور پر چلانے اور اس سے صحیح طور پر کام لینے یا اس کے مقابل کوئی اور سسٹم آف گورننس کی بات نہیں کر رہے۔ خاکسار تحریک پر اس تمام سینیریو میں ان مسائل پر بات کرتے ہوئے اس کا حل اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کے تحت دے رہی ہے کہ قوم کو اجتماعی طور پر سیدھے رستے پر چلانے کے لیے تمہیں کسی نظام، مربوط نظام کے تحت چلنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ اعلانیہ طور پر اس کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کسی سسٹم آف گورننس کے تحت آپ کو چلنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ تمام لوگ جن کو آپ اس وقت دبا رہے ہیں یہ ایک موب کی صورت اختیار کر کے آپ کے خلاف ایک محاذ کی صورت کھڑی کر دیں گے، اور پھر آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، اقتدار پھر ان کو سونپنا پڑے گا، اور پھر ان کے اقتدار کے سونپنے کے بعد پھر وہی اشرافیہ کلاس، وہی جاگیردار کلاس، وہی سرمایہ دار کلاس اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر پھر کرپشن کا بازار گرم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ ڈالر مافیا، ڈالرائزیشن شروع ہو جائے گی، یہ اجناس کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے گی، غریب پھر بھوکوں مرے گا، یہ ملک پھر سے غلامی کی انہی زنجیروں میں جس سے نکلنے کے لیے آپ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں وہ پھر وہیں کی وہیں جامد اور ساکت ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ایک نظام کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ ہمیں سیاست کی بھوک نہیں ہے، نہ ہم کسی کے آگے کاسا لیس ہیں، نہ کسی کے آگے کوئی ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے انگریز کے آگے سر نہیں جھکایا، انگریز اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہم تو بھائی اپنی وہ بات کر رہے ہیں جس سے قوم کی بگڑی سنور جائے، قوم کی بگڑی سنوارنے کی سزا ملی ہمیں پاکستان میں آ کر، تقسیم ہند کے وقت اور پاکستان میں آ کر، لیکن پھر بھی ہم حق اور سچ پر قائم و دائم رہے، اور حق اور سچ پر قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے دلوں میں، دماغوں میں اور قوم کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے۔ ہمیں اقتدار کی بھوک نہیں ہے، ہمیں ایوانوں میں بیٹھ کر اپنی حکومتیں بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم نے یہ خاکی وردی صرف اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کو پھر سے سرخرو کرنے کے لیے جس کا حکم قرآن میں تھا کہ اس دین کو غالب کر دو، اس دین کو غالب کرنے کے لیے یہ خاکساری پہنی تھی۔ ہم نے بیلچہ کندھے پر رکھا تھا، سیدھا صف ہوئے تھے، بلند کرداری ہم نے اپنا شعار بنا لیا تھا، انگریز کی گولیاں ہم نے اسی تناظر میں اپنے سینے پر کھائی تھی، اور اسی قربانی کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ ورنہ 19 اور 23 میں صرف 4 دنوں کا فرق ہے۔ تاریخ سے ان 4 دنوں کی پہلے کی کہانی کو حذف کر کے اور صرف 23 کی تاریخ بتا کر قوم کو کسی پٹھے راستے لگا دیا گیا ہے، لیکن حال حقیقت یہ تھی کہ ان 100 مجاہدوں کے خون کی بنیاد پر اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی جس پاکستان میں اب آپ رہ رہے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے خاکسار تحریک کے دیے ہوئے نظام، اس مربوط سسٹم آف گورننس کو قوم نے نہ سمجھا نہ اس کو اپنایا، اور پھر اپنایا تو پھر اس انگریز کے نظام کو اپنایا جس کو انگریز اقتدار دے کر گیا تھا، سونپ کر گیا تھا اس اشرافیہ کو، اس جاگیردار کو، اس سرمایہ دار کلاس کو، جس نے پھر آ کر آج 75 سالوں میں یہاں عوام کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج پھر سے خاکسار تحریک انہی لائنز پر بات کر رہی ہے، اور 100% ان ساری چیزوں پر ہماری نگاہ ہے کہ جب تک ایک سسٹم نہیں ہوگا تمام جو بھی ایکشن اس کرپشن کے خلاف اٹھایا جائے گا وہ یقینی طور پر عارضی ہو۔ یہ سٹینڈنگ ہے خاکسار تحریک۔
کہ اگر کوئی بھی سسٹم کرپشن کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو پھر اس کو مستقل بنیادیں فراہم کرنی پڑیں گی، کوئی مربوط سسٹم آف گورننس دینا پڑے گا جو عوام ہی کے زور بازو سے تقویت پکڑ سکتا ہے۔ اور عوام کہاں؟ عوام ایوانوں میں نہیں بیٹھی ہوئی، عوام انہی گلی محلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عوام ہی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے۔ وہ جو قرض اشرافیہ اٹھا گئی، وہ جو قرض جاگیردار کلاس نے اٹھایا، وہ جو قرض سرمایہ دار کلاس نے اٹھایا، وہ قرض یہ قوم اتار گئی۔ آج بھی اسی قوم کا ایک ایک بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے۔ ان کے تو تمام سرمایہ، ان کی تو تمام دولت، ان کے تو تمام ایسیٹس جو ہیں وہ باہر ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس ملک پر کوئی کڑا وقت آ گیا تو یہ تو سارے بوریا بستر اٹھا کر نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے ملٹیپل ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کی سٹیزن شپ ہیں، ان کے بچے ادھر ہیں، ان کا مال و اسباب، کاروبار سب کچھ باہر ہے، یہ تو نکل جائیں گے۔ یہ تو 24 کروڑ عوام جو مختلف پیرائے میں ان کے آگے ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، ان کے نعرے لگاتی ہے، آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں، سگے بھائی ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہوتے ہیں، ماں حیران ہوتی ہے گھر میں کہ میں نے تو ان کو حلال کا کھلایا، یہ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائیں۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، تقسیم در تقسیم کرو، ذات برادریوں میں، قوم قبیلوں میں، تفرقے بازیوں میں، مذہبی ٹکڑیاں بنا کر ان کو ٹکڑے در ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، ان کی مجموعی قوت کو اتنا بکھیر کر رکھ دو کہ ان کی آواز کہیں سنی نہ جائے، یہ چونٹیوں کے مانند ہو جائیں، ہوں تو لاکھوں میں، کروڑوں میں، لیکن ان کا حیثیت صفر برابر صفر۔ اور قوم اس کے مد مقابل قوم کو متحد اور توانا کرنے کے لیے، اخوت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے، اس عوام کو، اس جمہور کو صرف ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے خاکسار تحریک پہلے دن سے دن رات اس اخوت، انما مومنون اخوتن کا پیغام دے رہی ہے۔ نہیں سنو گے تو پھر جو حالت ہے اس حالت سے بھی بدتر حالت میں چلتے چلے جاؤ گے۔ یہ بات میں واشگاف الفاظ میں تمہیں کہہ کر جا رہا ہوں، سنتے ہو تو تمہاری نجات ہو جائے گی، نہیں سنتے ہو تو پھر اللہ کی نافرمان قوموں کا حشر اس قرآن میں پڑھ لو۔ خاکسار تحریک جو چیزیں بتا رہی ہے، حضرت علامہ مشرقی بانی خاکسار تحریک نے جو باتیں واشگاف الفاظ میں رائز آف دا نیشن کے، قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں جو چیزیں لکھ دی وہ برحق ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے اخذ شدہ تھی۔ استغلاف فی الارض کا جو قانون قرآن میں موجود ہے، اس کے تناظر میں حضرت علامہ مشرقی نے جو راہیں قوم کے کو سربلند کرنے کے لیے جو پرنسپلز، جو اصول وضع کر کے قوم کے سامنے رکھے، وہی رائز آف دا نیشن کا سبب بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ تمہارا دشمن بھی قرآن ہی کے اصولوں پر کاربند ہے۔ وہ قرآن نہیں مانتا، تمہارے نبی کو نہیں مانتا، لیکن قرآن میں لکھی ہوئی ہر بات کو مانتا ہے۔ کیوں کہ ان کے انبیاء بھی اسی اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی کتاب خدا لائے تھے، اور وہ جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رسول بھی صحیح ہے، یہ اللہ بھی درست ہے، یہ قرآن بھی درست ہے، لیکن انہوں نے تمہارے اللہ اور تمہارے نبی کو چھوڑ کر تمہاری قرآن اور قرآن میں لکھے ہوئے عروج و زوال کے تناظر میں استغلاف الارض کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان قانون کو اٹھا کر زمین کے وارث بن چکے ہیں۔ دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، وہ اجتماعی طور پر غالب ہیں،
ان کا توتی بولتا ہے دنیا میں، وہ وہاں سے بیٹھ کر IMF کی کے ذریعے سے تھوڑی سی رسی تمہاری کھینچتے ہیں تو تمہارا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر تم کس خواب خیالیوں میں ہو کہ تم اللہ سے منہ موڑ کر صرف رسمی عبادات کر کے اللہ کو راضی کرو گے؟ تو اللہ اس طرح کبھی راضی نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میرے دین کو غالب کرو. اس دین کو غالب کرنے میں فائدہ بھی تمہارا ہی ہے. اس دین کو غالب کرنے سے اس کو دنیاوی فائدہ تم سے نہیں چاہیے، نہ اس کو اس دنیا سے کوئی غرض ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم طاقتور بنو. جن کو میں نے کتاب اللہ دی، حقیقی طور پر وارث اس کتاب کے تم ہو، لیکن مجموعی طور پر تم اپنے آپ پر نظر دوڑاؤ کہ 1.5 ارب کی آبادی ہوتے ہوئے، 56 ملکوں کے ہوتے ہوئے تمہاری حالت زار کیا ہے. اجتماعی طور پر تم کسی ایک نقطے پر بھی کہیں ایک نہیں ہو. اتحاد کا فقدان ہر سو نظر آ رہا ہے اس مسلمان قوم میں. تو پھر ایسی صورتحال میں تمہارا کیا ہوگا؟ اس پاکستان کا کیا ہوگا؟ اس پاکستانیت کا کیا ہوگا؟ اس مسلمانیت کا کیا ہوگا؟ تو حقیقت میں اس پیغام کی طرف پھر سے آنا پڑے گا، اس کو پھر سے سننا پڑے گا، اس پر پھر سے عمل پیرا کرنا پڑے گا. وہ قرون اولا کا قرن اول کے اسلام کو، اس نبوی اسلام کو اپنے دلوں میں پھر سے اجاگر کرنا پڑے گا. اس وقت صرف ملائیت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں. ہر کوئی اپنے فرقوں میں مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی نفاق نے مسلمانیت کے اس تمام اتحاد کا کو پارا پارا کر دیا ہے. تم ٹکڑے در ٹکڑے ہو چکے ہو. تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافی ہو. بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ کیا کوئی مسلمانیت کی رگ کوئی ہے تمہارے اندر؟ وہ جذبہ تم فلسطین میں فلسطینیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کہتے ہو یہ ان کا مسئلہ ہے. تم کشمیر میں مر رہے ہوتے ہو تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے. تم میامر میں تمہارا قتل عام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہو کہ وہ ان کا مسئلہ ہے. تم عراق میں مرتے ہو، تم شام میں مرتے ہو، تم دنیا کے ہر کونے میں مر رہے ہو، لیکن اس کو وہاں کا مقامی مسئلہ قرار دے کر تم نے مسلمانیت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تم اپنے فرقوں میں پھل پھول رہے ہو، اس میں اپنی تعداد بڑھا رہے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ مسلمانی، وہ جذبہ، وہ قرآنی فلسفہ، دنیا میں غالب ہونے کا وہ تصور، بادشاہت زمین کا وہ تصور، ثمرات فی الارض کو حاصل کرنے کی وہ تگ و دو تمہارے اندر سے خالی ہو چکی ہے. تم موت کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے. اسی لیے خاکسار تحریک ایک براڈر ویژن کے ساتھ تمہیں ایک سسٹم آف گورننس کی بات کریں، اور اس سسٹم آف گورننس کے تحت تمہیں آرگنائز کرنے کے لیے تمہارے اندر اس تمام سینیریو کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے. اسی لیے ہر ہفتے تمہارے سامنے ان ساری چیزوں کو اگر ویلاگ بنانے ہوتے تو میں ہر ہفتے، ہر گھنٹے، ہر 15 منٹ میں تمہارے سامنے ہوتا، اور پھر مزید تمہیں منتشر کرنے کی باتیں کر رہا ہوتا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، دیکھو وہ ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھو یہ کس طرح کی شیطانیت. اصل مقصدیت جو ہے وہ یہ ہے، کم اینڈ آرگنائز یور سیلف آن کمیونٹی بیس. اور دس سسٹم آف گورننس، یہ جو سسٹم آف گورننس ہے، یہی تمہیں صحیح طور پر اصلاح کی طرف لے جا سکتا ہے. مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور سنس 1931 سے تمہیں ایک اصلاحی پروگرام رائز آف دا نیشن کی بات تمہارے دلوں اور دماغوں میں ڈالنے کے لیے کر رہا ہے. اور اس وقت بھی کر رہا تھا جب ہندوستان انگریز کے قبضے میں تھا. اس وقت بھی جو آزادی کا تصور تھا وہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنانے کا تصور تھا.
اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا کوئی پروگرام خاکسار تحریک کے ایجنڈے میں نہیں تھا. جس طرح سے اس وقت کے سیاسی نظام کے تحت تمہیں ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا گیا، اور آج وہ ٹکڑے ایک دوسرے کے سامنے ایٹم بم کے میزائل لے کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ سارا نظام، وہ سسٹم آف گورننس جس کی اپنی معیشت تھی، جس کی اپنی اقتصادیات تھی، جس کا اپنا عدالتی نظام کا تھا، جس کا اپنا دفاعی سسٹم آف گورننس تھا، اس کے پاس عسکریت تھی، اس کے پاس تمام معاشرت تھی، اس کے پاس اخلاقیات پر کام کرنے کا پورا قرآنی فلسفہ موجود تھا، معاشرت کو قائم کرنے کا قرآنی نظریہ بالکل واضح طور پر خاکسار تحریک عملی طور پر اس سسٹم آف گورننس میں موجود تھا اور ہے. ہم اس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہے ہیں. یہ نظام اس وقت فرسودہ ہو چکا ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں لکھ لو. اس کے ساتھ تم کتنے ہی الیکشن کر لو، 24 کروڑ عوام میں صرف 5 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ہے، اور اس میں سے بھی تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں نے 2018 میں الیکشن میں حصہ لیا، باقی آدھوں نے اس سسٹم سے بیزاری اختیار کر لی. اب اس 2.5 کروڑ عوام پر یہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں جو جیتتی ہیں، جن میں پھر ان 2.5 کروڑ میں بھی وہ حصے اپنے اپنے اٹھاتی ہیں، اور پھر جو سیاسی جماعت زیادہ لے کر جاتی ہے، جو 2018 میں جس سیاسی جماعت نے الیکشن جیتا اور کہا کہ ہم نے قوم کی نمائندگی کے لیے آ گئے ہیں، یہ قوم کی نمائندہ فیصلہ ہے، اس نے 24 کروڑ کی آبادی میں صرف 1 کروڑ 69 لاکھ ووٹ لیے تھے بس. باقی 22 کروڑ لوگ اس نمائندہ جماعت کا حصہ بھی نہیں. تبھی یہ سیاسی گورنمنٹیں اتنی کمزور پڑتی ہیں کہ ان کے اسٹیٹیکل ڈیٹا جب سامنے آتا ہے تو پھر ان کو تتر بتر کرنے میں دیر نہیں لگتی. آج بھی یہی الیکشن ہوگا. اس الیکشن میں کوئی کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ ووٹ لے کر کوئی سیاسی جماعت آ جائے گی. کل آبادی کا تناسب آپ خود نکال لیں، بڑے حساب دان تو آپ ہیں نا، تو حساب نکال لیجئے گا. تو اس تناسب سے جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہے گی، اور وہ اقتدار پر برجمان ہو کر اسی جاگیردار، اسی اشرافیہ، اس سرمایہ دار طبقے کو سپورٹ کرے گی. غریب کہاں جائے گا؟ غریب کے مقدر میں بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس، تنگ دستی بیماری ہے. تمہیں ایک ڈسپرین کی گولی سرکاری اسپتال سے نہیں ملتی. تمہیں تعلیم اس معیار کی نہیں ملتی جس معیار پر دنیا جا رہی ہے، ترقی کی مدارج طے کر رہی ہے. تم میٹرک پاس کرنے کے بعد بھی صحیح طور پر نہ سندھی لکھ سکتے ہو، نہ اردو لکھ سکتے ہو، نہ انگریزی سمجھ سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، جس کو تم نے اپنی سرکاری زبان بنایا ہوا ہے. تو پھر یہ کس طرح کی تعلیمی نظام ہے؟ یہ تعلیمی نظام وہی ہے جو انگریز نے تمہیں دیا. صحت وہی ہے جو انگریز نے تمہیں ایک غلام قوم کو الاٹ کی. تمہارا عدالتی نظام وہ انگریز کا عدالتی نظام ہے. تمہاری بیوروکریسی اسی کی بنائی ہوئی ہے. تمہارا سیاسی ڈھانچہ اسی کا دیا ہوا ہے. تو پھر تم کس طرح سے آزاد ہو؟ اور اس نظام میں تم غلام در غلام، اور اس غلامی سے تم نکل نہیں سکے کہ 14 اگست 1947 کو اعلان ہوا کہ تم آزاد قوم. تم 2 ڈومینین اسٹیٹ بنے تھے، اور تمہارے ان تمام حکمرانوں نے تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی قسمیں اٹھائی تھیں. تم آج ایک مقروض اکانومی ہو، ایک مقروض معیشت ہو. تمہارے بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے بھی وہاں سے حکم صادر ہو رہے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا تم اب بھی اپنے آزادی، صحیح آزادی کے لیے اپنی گلی محلوں سے اس خاموش انقلاب کے حمایتی نہیں بنو گے؟ ہم تمہیں کوئی دہشت گرد بنانا نہیں چاہتے، نہ ہم کوئی دہشت گرد جماعت ہیں.
ہم نے کبھی بھی حکومت مخالف کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنائے جو گھیراؤ جلاؤ ہو، سیاسی عمارتوں کو جلانے سے ہو، روڈ رستوں پر جو ہے احتجاجی مظاہرے کرنے ہو، املاک کو جلانا ہو، ہم اس چیز کا حصہ نہیں رہے، اور اس وقت تو قطعی طور پر بھی نہیں ہے۔ ہم اصلاحی طور پر بغیر کسی سیاسی رنگ کے ہم اس گلی محلے میں تمہیں آ کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ آؤ کسی مربوط نظام کا حصہ بنو، اور اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اس سسٹم کا حصہ بنو، اور اس اپنی مدد آپ کے تحت تمہیں گیس بھی ملے گی، تمہیں بجلی بھی ملے گی، تمہیں تعلیم بھی ملے گی، تمہیں صحت بھی ملے گی، تمہیں اس وردی کی نسبت سے وہاں پر چور ڈاکو بدماشوں رسا گیروں سے نجات بھی ملے گی، سیکیورٹی بھی ملے گی۔ یہ ہے خاکسار تحریک کا نظام حکومت جو خاکسار تحریک پیش کر رہی ہے کہ قوم کو اقتدار میں حصے دار بناؤ، اور اس جاگیردار کلاس، اس سرمایہ دار کلاس، اس اشرافیہ کو جس نسبت سے، جس تناسب سے وہ ملک میں موجود ہیں، ان کو اتنی ہی نمائندگی دو جتنے کہ وہ ہیں، بس ان کو کل کا مالک مت بناؤ، کل کے مالک تم ہو، اور اس کل کو حاصل کرنے کا راستہ احتجاجوں سے، جلوسوں سے، ہڑتالوں سے، بھوک ہڑتالی کیمپوں سے، نفرت کی سیاست سے نہیں، اس اصلاحی سیاست سے جو اس گلی محلوں میں تمہارے اندر اتحاد کو قائم کر رہی ہے، جو تمہارے اندر کی تفرقہ بازی کو ختم کر رہی، تمہارے اندر اتحاد کو پیدا کر رہی، اس یقین کو پیدا کر رہی ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب ہمارا یہ اتحاد، یہ ہماری یگانگت، یہ ہمارے اندر جد و جہد کا یہ ماحول پورے ماحول کو بدل کر رکھ دے گا۔ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں، جاؤ قوموں کی، زندہ قوموں کی تاریخیں دیکھ لو، وہاں کوئی بندوقیں نہیں چلی، کوئی وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف مہم جوئی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کا قتل عام نہیں ہوا، قومیں اٹھی، اپنے زور بازو سے اٹھی، عوام اور جمہور کی طاقت سے اٹھی، لیکن جمہور کو صحیح گائیڈنس کا ہونا ضروری ہے، اور جو گائیڈنس خاکسار تحریک بتا رہی ہے وہ ضرور قرآن بتا رہی ہے۔ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے جو نظام بتایا، جو نظام حکومت بتایا، وہ ضرور قرآن بتایا، تو پھر اس نظام کی طرف کیوں نہیں آتے ہو جس کا اجرا 1400 سال قبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے شروع ہوا تھا۔ خاکسار تحریک اسی نظام کی بات کرتی ہے۔ اگر ریاست مدینہ کا کوئی تصور ہے تو اس موجودہ نظام، کرپٹ نظام، انگریز کے فرسودہ دیے ہوئے غلامانہ نظام کے تحت نہیں ہو سکتا تصور۔ تم اس چیز کو سامنے کیوں نہیں رکھتے ہو کہ اس نظام کے اندر ریاست مدینہ کا تصور یا وہ خواب دیکھنا ایک پاگل پن ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک بے وقوف بنانے کی ایک انتہائی سازش ہے کہ نبی کے نام پر تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، نظام انگریز کا، حکومت انگریز کی، اور نظام جو ہے ریاست مدینہ۔ یہ کیسی فلاحی ریاست قائم ہو سکتی ہے؟ یہی تو جنگ تھی۔ نبی اللہ کو جب کہا گیا کہ جو مانگو تمہیں ہم دے دیں گے، جو چیز چاہتے ہو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن تم ہمارے آڑے مت آؤ، ہمارے نظام کو مت للکارو۔ جب مکہ میں یہ بات اٹھی تھی، اس وقت بھی تو نبی کے سامنے تمام چیزیں رکھ دی گئی تھیں کہ جو مانگتے ہو ہم تمہیں دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، دوسرے پر سورج رکھ دو، لیکن میں اس چیز سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تو نظام تھا نا، دین ابراہیمی کی تو پیروکاری وہ بھی کرتے تھے، تم بھی کر رہے۔ جھگڑا تو اس پر نہیں تھا، جھگڑا تو نظام پر تھا، سسٹم آف گورننس پر تھا۔ جب نبی کو وہاں سے مجبور کیا گیا اور وہ نکل کر مدینہ گئے، تو وہاں جو بنیاد رکھی ریاست مدینہ کی، اس میں وہ نظام مکے والا نہیں رائج کیا گیا۔ وہاں حضور قرآن اس سسٹم آف گورننس کو، جس کو بعد میں آپ ریاست مدینہ کا نام دیتے ہو،
اور پھر وہ مکے سے بھی نکل کر آئے اور آپ تمہیں کچلنے کے لیے، مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، جو پہلا میدان بدر کے میدان میں سجا وہ حق اور باطل کا، ان دو نظاموں کا ٹکراؤ تھا، ان دو نظاموں کا ٹکراؤ تھا، آخر اس حق کی فتح حاصل ہوئی، اور اس حق نے پھر جب وہ حق پھیلا، وہ نظام پھیلا، تو ظلم ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر تم 22 لاکھ مربع میل میں، اگلے 30 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل پر تم فتح یاب ہو گئے، کیونکہ وہ تم نظام اصلاح کا تھا، عدل کا تھا، نیکی کا تھا، سچائی کا تھا، ایمانداری کا تھا، کہ ایک بوڑھی عورت بھی اگر سونے کی گٹھڑی اپنے سر پر لے کر مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوتی تھی تو وہ کسی چور اور ڈکیت کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اب وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اس ماحول میں، اس سیاسی نظام میں وہ چیزیں کس طرح سے رائج العمل ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے ساتھ قوم کہ نوجوانوں، تم سے سوال کر رہا ہوں، جو تم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لے کر اس نظام کے حمایتی بنے ہوئے ہو، ان کے لیڈروں کے حمایتی بنے ہوئے، تو پھر سن لو، اس نظام میں تمہاری نہ اصلاح ہے، نہ تمہارے دین کی اصلاح ہے، نہ تمہاری اگلی نسلوں کی اصلاح ہے۔ تم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو اس نظام کے جھنڈے لے کر، ہرے، سرخ، سبز، صبح، جتنے بھی جھنڈے تم لے کر کھڑے ہوئے تم، اور وہ سارا نظام تمہیں کھا جائے گا۔ آج بڑی کھل کر باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ دل جل رہا ہے۔ میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی متوسط کلاس سے ہوں، آج مجھے بھی بجٹ، اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہوئے میرے سامنے بھی بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کھڑے ہو چکے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنا کچن چلاؤں، کس طرح سے میں اپنے بچے پالوں، کس طرح سے آنے والی کسی نامعلوم بیماری کا مقابلہ کروں، کھڑے کھڑے قیمتوں کے بڑھنے اور افراط زر کا مقابلہ میں کس طرح سے کروں، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر روز 15 روز کے بعد 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے پیٹرول چڑھ جاتا ہے، جس سے پوری مہنگائی کی ایک روش شروع ہو جاتی ہے۔ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں مہنگی ہو جاتی ہیں، سبزی، چاول، تمام چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، وہ پوری آگ جل جاتی ہے۔ میں خود اس کا حصہ ہوں، اسی لیے میں بول رہا ہوں، میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، میں کوئی اشرافیہ نہیں ہوں، میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں، میں کوئی سرمایہ دار کلاس نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ آؤ ہم مل کر اس نظام کے بدلنے کی بات کریں، پرامن رہتے ہوئے اپنے گلی محلوں میں اس انقلاب کی بنیاد ڈالیں جو حقیقی معنوں میں پہلے تو ہمیں متحد کرے گا، پھر ہماری اصلاح کرے گا۔ اور قوموں کے رائز آف دا نیشن میں سب سے پہلے 2 بڑے اسٹیپس ہیں کہ وہ پہلے متحد ہو اور پھر اپنے اندر کسی اصلاح کے عمل کو جاری کریں۔ اس اصلاحی عمل کے لیے، اس اتحاد کے لیے، اس انقلاب کے لیے، اس جد و جہد کے لیے جس میں صرف جمہور کو طاقتور کرنے کا، اس جمہور کو صحیح معنوں میں کسی کے ہاتھوں یرغمال ہونے کا، اس میں کوئی شائبہ، کوئی ماحول نہیں ہے اس سسٹم آف گورننس میں، جس کے بارے میں خاکسار تحریک تمہیں آگاہی دے رہی ہے۔ بتا رہا ہوں میں تمہیں، یہ اس فکر سے نکلی ہے جو عذرو قرآن ہے۔ اس سے پہلے تمہیں اس طرح سے کسی نے نہ بتایا ہوگا، نہ سمجھایا ہوگا۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ خون مشرقی ہوں، میں ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں انگریز کے اس ظلم اور بربریت کا، کیونکہ میرے خاندان نے انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اس کی کاسالیسی اختیار نہیں کی تھی، اس کی بگیاں نہیں کھینچی تھی، جس کی وجہ سے اس تحریک کو، اس نظریے کو، اس خاندان مشرقی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ لیکن حق اور سچ کبھی ختم نہیں ہے۔ آج بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ،
آج بھی ہم قوم کے نظام کو چلانے والوں کو یہ بات کھلے طور پر کہتے ہیں، ہمیں ایک حصے دار مت بناؤ، لیکن یہ نظام تمہاری اصلاح کا نظام ہے جو خاکسار تحریک بتا رہی ہے، لے جاؤ اپنے طور پر اس کو امپلیمنٹ کر دو، ہمیں نہ دو، لیکن کسی نظام کے تحت چلاؤ تو یہ ملک بچ جائے گا، اس کی جغرافیہ بچ جائے گی، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، عسکری سلام۔